बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मोहम्मद एहसन मलिक ऑफिशियल चैनल। और जैसे आप जानते हैं कि हम बजट एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है, मैं अगर ये कहूँ कि मेरे बजट एपिसोड्स नामुकम्मल रहते अगर आज की मेरे गेस्ट मुझे टाइम ना देते बजट से पहले, क्योंकि मैंने इनको रिक्वेस्ट की हुई थी और उनका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है और नॉन टैक्स एक्सपर्ट हैं और कॉलमनिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, और इनकी तहरीर देख के एक दफ़ा तो काफ़ी लोगों के हरकत में आ जाते हैं, काफ़ी लोग इनकी तहरीरें देख के। नन अदर देन डॉक्टर इकरामुल हक। सर, वेरी वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट। हम आपके पास टाइम भी कम है और जैसे हमने डिस्कस किया, सर क्या होने जा रहा है? IMF टीम आई हुई है स्टेट जी। जो नए IMF के आपने देखा बेंचमार्क आए हैं 11 नए, उसमें से एक बेंचमार्क बहुत ख़तरनाक है मेरे हिसाब से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी प्रायर ये शर्त माने कि जो हम बजट की देंगे तजवीज़ वो आपकी पार्लियामेंट पास कर ले। अब पार्लियामेंट एक सोवरेन अदारा है। एग्जेक्टिव के ऊपर तो चले आप कोई ना कोई पाबंदी लगा सकते हैं कि जी इन्होंने पहले हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया और ये कोई पॉलिसी बनी हुई है और इसके ऊपर ये अमल दरामद नहीं होने देते, या कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस हैं। उस लिहाज से तो चलिए आप IMF के एक्सटेंडेड प्रोग्राम में हैं तो समझ आती है, मगर पार्लियामेंट के ऊपर ये पाबंदी लगाना गोया कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी जो है वही इसमें समझिए कि हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया या श्रिंक हो गई। इन अल्फाज में जैसे हम आ रहे थे तो मैंने आपसे जिक्र किया कि आज के कॉलम का जो अभी छपेगा थोड़ी देर में, उसका अनवान भी मैंने यही रखा कि एक्सटर्नल सुपरविजन श्रिंकिंग सॉवरेनिटी। ठीक है। अब एक्सटर्नल सुपरविजन देखें हमारी नालायकी की वजह से हुई है। ये नहीं कि IMF ने हर जगह कोई इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं। हमने हर प्रोग्राम उनका जो किया उसमें हमने उनकी चीज़ों को नहीं माना और 20-20 वेवर लिया। आपको पता है 24 प्रोग्राम में सिर्फ एक प्रोग्राम 2018 वाला हमने पूरा किया, और वो भी डार साहब उस वक़्त आपको याद होगा कि चूँकि अफ़गानिस्तान में हमारी बहुत ज़रूरत थी और अमेरिका अगर कह दे तो फिर IMF हर चीज़ वेव कर देता है। तो उन्होंने हमारी तो आजकल भी तो ऐसे ही हालात हैं। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि पिछले 70 सालों में इतने अच्छे ताल्लुकात जो आजकल हमारे USA के साथ हैं या सऊदी के साथ हैं, इससे पहले कभी नहीं रहे। जी बिल्कुल। अब बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त हम कम अज़ कम उनसे बेस्ट पॉसिबल चीज़ ले सकते थे। और देखिए ये 7 बिलियन जो हमने लिए हैं कोई उन्होंने हम पे एहसान नहीं किया है। जो हमारी ड्राइंग्स राइट है उससे हमें कम मिलता है, और दूसरा ये कि वो हम पे जो शरह सूद है वो भी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। तो दोनों लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये नालायकी हमारे ब्यूरोक्रेट्स की है जो उनके साथ निगोशिएट करते हैं। अगर इसके पीछे पावरफुल टीम जैसे हमारी एक इंस्टीट्यूशंस दो ऐसे हैं जिनकी एक हिस्टोरिकल आप समझिए कि मेमोरी भी है और एक हिस्टोरिकल कंडक्ट भी है। अब फॉरेन ऑफिसर फौज आप देखिए, अभी ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, साफ उन्होंने बता दिया कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होती। हम सारे अपने जो मुसलमान मुल्क हैं उनके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। आपको याद होगा रात में फ़ौज भी नहीं गई थी। तो ये पॉलिसी दरअसल ये इसलिए नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के वाइटल इंटरेस्ट में है कि हम किसी किस्म की अपने जो मुस्लिम बरादर है उसमें साइड्स ना लें और हर एक को समझाएं कि भाई देखिए हमें तो बड़े बल्कि मुस्लिम ब्लॉक की ज़रूरत है जैसे दुनिया में है। तो उसमें तो पाकिस्तान एक लीडर है, और अब ये रोल जो है हमारा अल्लाह का शुक्र है कि देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल तो फ़ौज का ही है। उन्होंने ये जो था मनवा लिया, और इस वक्त जो पूरी दुनिया में 2 ताकतें जो इस वक्त बरसर बेकार हैं उसके अंदर वो हमारी सिर्फ जो है वो आर्बिट्रेज को मानने को तैयार हैं कि जी ये ऐसा मुल्क है जिसके ज़रिए पैगाम जा रहे हैं, पैगाम आ रहे हैं। अगर एग्रीमेंट साइन होगा तो यहाँ पे होगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसके साथ अगर हम अपनी इकोनॉमिक कंसोलिडेशन भी कर लें और सही चीज़ें कर लें तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा पाकिस्तान को फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और आपने दुरुस्त फरमाया कि यही मौका है कि हम कहें IMF को कि देखिए आप हमें हदफ ज़रूर दें। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप चाहते हैं इतना प्राइमरी सरप्लस, उनका ज़्यादा मसला तो प्राइमरी सरप्लस ही होता है, और साथ वो हमें कह रहे हैं कि जी सबसे नालायकी आपकी FBR है। वो उन्होंने दोबारा बोलिएगा सर। जी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो सब ने काम पूरा किया, मगर IMF का तराज़ ये है कि FBR आपका एक ऐसा अदारा है जो ठीक होने को तैयार नहीं है, और जब भी हम इनको हदफ देते हैं ये हमें कुछ पेश करते हैं और बाद में इनके बहाने कुछ होते हैं। सबसे ज़्यादा वो जो अनॉयड हैं, और ये 1.2 बिलियन भी जो लेट हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि इन्होंने कहा जी सुपर टैक्स में हम 334 बिलियन इकट्ठा करेंगे। अभी आप ना फिक्र देते अगर नहीं कर सकते, और गलत इंटरप्रिटेशन कर ली कि कैपिटल गेन चाहे एग्जाम भी उस पर लगेगा, लोगों को नोटिस दे दिए, रिकवर कर लिया। अब उन्होंने जब फुल फैसला आया तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं कर सकते, और मैंने इस पर आर्टिकल इनको वार्न किया। अगर आप मेरा आर्टिकल देखें जो कि
एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा, जिसका अनुमान था शॉर्ट ऑर्डर लॉन्ग पैनिक। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि जो कैपिटल गेन ज़ीरो हो या जो चार्जेबिलिटी में ना आता हो, कोई गिफ्ट हो, कोई इनहेरिटेंस वाले हों, ये नहीं कोर्ट कहेगी। और वही हुआ। मैं कहा आप इंतज़ार कर लें, शॉर्ट ऑर्डर में रीजनिंग नहीं होती, और आप इंतज़ार कर लें। उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, और नतीजा क्या निकला कि अब वो सारा रिफ़ंड बन जाएगा। और इस सेक्टर को तबाह करने में भी इनका पूरा हाथ है कि सुपर टैक्स, इस सेक्टर को, ये जो हमारा रियल स्टेट वाला सेक्टर है, उसको तबाह ही एफबीआई ने किया। इसमें अगर आप कहें कि जी आईएमएफ का, उन्होंने कहा भाई आप इसको डॉक्यूमेंट करें, अब जो टैक्स कट जाता है दोनों तरफ से, उसके बाद कभी उसका रिफंड नहीं देते। देखिए, मैं एक वन टाइम कोई मुझे फैमिली की तरफ से प्लॉट मिला, इनहेरिटेंस में तो लोगों को मिलता है, बिल्कुल, अब मैं उसको सेल करता हूँ। अब इनका लॉ क्या कहता है कि आप उसको, जिसकी कॉस्ट ही ना हो, उसका गेन क्या। इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी कि नहीं जी, जो मार्केट वैल्यू थी जिस दिन मुझे इनहेरिटेंस मिली, उस दिन वो मेरी कॉस्ट, ऐसी कोई लॉ में बात ही नहीं है। लॉ कहता है कि जो आपको इनहेरिटेंस पे मिलेंगे, जो आपको गिफ्ट में मिलेंगे, वो शुरू में आपको पता है टैक्स नहीं होते थे। फिर इन्होंने जानबूझकर वो वाली क्लॉज उड़ाई जिसमें ये था कि इसको आप टैक्स नहीं करेंगे। इतने कंफ्यूज हैं ये। और हिस्टोरिकली भी कभी भी जो हमारी इमोल प्रॉपर्टी थी, वो हमेशा से सब्जेक्ट था सूबों का, क्योंकि लैंड वहाँ होती है, वहीं टैक्स लगा, उसकी इनकम पे टैक्स लगाने का अख्तियार। और ये तो 18th अमेंडमेंट पर साफ लिखा था, नॉट बीइंग कैपिटल गेन ऑन इमोल प्रॉपर्टी। अच्छा, अभी वहाँ है नो टैक्स ऑन इमोल प्रॉपर्टी, अब भी ये नहीं लगा सकते। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि 2012 में जब इन्होंने लॉ बदला है, वो सीरियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये कैपिटल गेन भी नहीं टैक्स कर सकते, ये सिर्फ टैक्स कर सकते हैं जो भी इमोल प्रॉपर्टी से आपको रेंट आएगा, वो टैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई और इख्तियार नहीं। जो कैपिटल वैल्यू है इसकी, देखिए कैपिटल गेन भी उसकी कैपिटल वैल्यू होती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी एक कैपिटल वैल्यू थी, जब वो आपने डिस्पोज किया तो उसके ऊपर आपको गेन हो गया। ये दोनों टैक्स जो हैं, ये आइनी तौर पर मेरी कंसिडर्ड व्यू है कि ये इन्होंने गलत लगाए हैं। इसीलिए जब 7E में इन्होंने प्लॉट की प्राइस को, उसकी मार्केट वैल्यू ली और कह दिया कि जी हमने डीम कर लिया कि इसका 20%, ये कोर्ट ने अभी जब रिटेल ऑर्डर आएगा, आप देखिएगा कि वो जो एंट्री 50 है उसकी क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे। वो यही कहेंगे कि नहीं जनाब, ये कैपिटल गेन जो है इस तरह का टैक्स, और उसको कोई नोशनल वैल्यू देकर टैक्स लगाने का एंट्री 50 आपको मना करती है। एंट्री 50 में आपके सामने अभी हमारे नाज़रीन भी सादा ज़ुबान में समझा देता हूँ, वो कह रहा है कि कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, जिस पे आपको पता है वेल्थ टैक्स भी लगता था, यानी कि सारे एसेट्स हम जमा कर लें, मूवेबल इमूवेबल, और उसकी कोई कैपिटल वैल्यू ले लें। वो कैपिटल वैल्यू आमतौर पे मार्केट वैल्यू को कहा जाता है, जिस दिन वो आप मार्केट, उसको टैक्स लगाने का इख्तियार है वफाक के पास। अब हमारे पास फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में एक ही लिस्ट है, अगर इख्तियार होगा फेडरेशन का तो लगाएगी, नहीं होगा तो सूबे के पास चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस साथ उसके साथ ही लिख दिया नॉट बीइंग टैक्सेस ऑन इमोल प्रॉपर्टी, समझ गया। सो 18वीं तरमीम ने तो स्कोप और बड़ा कर दिया कि दरअसल वफाक सिर्फ और सिर्फ अगर मजमूई टैक्सों पे कोई एसेट पे टैक्स लगाना चाहे, जिस तरह का वेल्थ टैक्स था, तो वो लगाए, उसमें से भी इमूवेबल का हिस्सा निकाल दे। और इमूवेबल पे हर किस्म का टैक्स जिसकी नेचर कैपिटल वैल्यू की हो, वो सूबे ही लगा सकते हैं, वफाक तो लगा ही नहीं सकता। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी इंडस्ट्री ने भी, सब ने इसके ऊपर कोई ख़ास मेरा हिसाब से आइनी जद्दोजहद नहीं की, क्योंकि अगर आइनी जद्दोजहद हो जाती तो एफबीआर रुक जाता। देखिए, इनका काम नहीं है कि सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर एडवांस टैक्स लें, क्योंकि सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर एडवांस टैक्स लें, वो सीधी सीधी एंट्री 50 की खिलाफ वर्जी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो थोड़ा बहुत मुझे इनपुट मिलती है, वो कहते हैं एक तो जो हम इसको टैक्स कहते हैं वो ये टैक्स नहीं है, एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है, सो मतलब जो उनका क्लेम है। सेकंड, वो कहते हैं कि हम सेलर और बायर का डाटा कलेक्ट करने के लिए ये लेते हैं, और क्योंकि 236C की हमने परसेंटेज ज्यादा रखी है, क्योंकि हमने कैपिटल गेन्स टैक्स अंडर सेक्शन 37A/1 लेना होता है, तो ताकि उस वक्त जब फाइनल रिटर्न सबमिट हो रही हो तो उस वक्त उसके ऊपर बर्डन ना आए। देखिए, मैं अब आपको थोड़ा सा अर्ज करूं, 2019 में सर, खुद पंजाब ने कैपिटल गेन टैक्स लगाया, ठीक है, वो लॉ अभी भी वहाँ पड़ा है। एक एंट्री को दोनों तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, और इसके खिलाफ उन्होंने चाराजोई भी की। जब वफाक ने भी लगाया तो उन्होंने कहा जी ये दोनों तो नहीं लगा सकते, हमने सही लगाया हुआ था, और वो सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि आपको तो जब गवर्नमेंट्स के दरमियान झगड़ा हो जाता है तो उसकी लिटिगेशन सिर्फ और सिर्फ आप पहले सुप्रीम कोर्ट करती थी, अब फेडरल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो करेगा।
اور وہ چونکہ دونوں ایک ایک قومتیں آئیں تو چپ کر کے انہوں نے کہا یار ایک دوسرے کے خلاف، وہ پڑھی ہے ابھی پینڈنگ پڑی تھی. میری انٹرپریٹیشن بالکل کلیئر ہے کہ اموویبل پراپرٹی چاہے وہ ایگریکلچر ہو چاہے وہ نان، اب تو ایگریکلچر تک یہ بڑھ گئے ہیں، یہ اس میں کیا وہ چونکہ صوبے کی ملکیت ہوتی ہیں، لہٰذا اب 1935 والے ایکٹ تو چلو انگریزوں نے بنایا تھا اور اس پہ نہیں لگایا تھا کبھی ٹیکس، مگر پوری دنیا میں بھی یہی اصول ہے کہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے وہ ہمیشہ سب ڈویژن پہ لگایا جاتا ہے، نہ کہ فیڈرل پہ لگایا جاتا ہے جہاں فیڈریشنز ہیں. یہ تو ایف بی آر نے بلا وجہ جب وہ وہاں سے ورڈ ڈیلیٹ ہوا ناٹ بینگ کیپٹل گین آن پراپرٹی، لیکن دیکھیے ریپلیس کس سے ہوا ہے ناٹ بینگ ٹیکس آن اموول پراپرٹی، تو ٹوٹل اموول پراپرٹی آ گئی نا. پہلے تو صرف اس کا کیپٹل گین تھا. میں سمجھ گیا. تو یہ میرے حساب سے دیکھیں ٹیکس وہ لینا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو. اب جی ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں اس کو، یہ تو ویسے ہی لینڈ ریکارڈ تو پہلے ہی موجود ہوتا ہے. اگر کسی نے لینڈ پرچیز کی ہو تو ایک رول ہوتا ہے جو پرانا انکم ٹیکس رولز میں چلا آ رہا ہے، میں نے خود جب میں آفیسر تھا اس کو میں نے وہ کیا ہوا ہے کہ ہر بندہ وہ جو لینڈ رجسٹر کرے گا اور جس کی مالیت اس زمانے میں تھوڑی ہوتی تھی، اب زیادہ وہاں ڈالی جا سکتی ہے رول میں، وہ ہر آپ کو مہینے میں ایک سٹیٹمنٹ بھجوائے گا. جب میں شوپورہ لگا تو وہ سٹیٹمنٹ مجھے نہیں آ رہی تھی تو میں نے ان کو نوٹس دیا، ڈی سی وہ لکھا تھا ڈی سی کا، ظاہر ہے وہ ڈسٹرکٹ، تو مجھے انہوں نے بلایا، پرانے دوست بھی تھے، کہنے لگے دیکھیں کرام صاحب آپ نے ہمیں نوٹس دی. وہ ڈپٹی کمشنر آف شیوپورہ تھا. میں کہا سر میں تو آپ کو آپ کی لیگل اوبلیگیشن یاد کرا رہا ہوں. انہوں نے تحصیلدار وغیرہ کو بلایا، اس نے کہا بھائی یہ کیا لا دیکھا تم لوگوں نے؟ کہا سر ہمیں کیا پتہ لا کیا ہوتا ہے. پر انہوں نے کہا جی جو یہ کہہ رہے ہیں آپ پورا کریں. انہوں نے ہمیں کہا یار خود ہی رجسٹر سے آپ بنا لیا کریں، آپ کا انسپیکٹر ہمارے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے. اور وہاں باقاعدہ شیوپورہ میں نے ایک فائل بنائی تھی جس میں ہر مہینے کی آتی تھی، اور جو بڑی بڑی پراپرٹی لوگوں نے خریدی ہوتی تھی میں ان سے سوال کرتا تھا کہ یار اس کے سورس کلیئر کر دو، کوئی نوٹس نہیں کبھی اس کی آئے، اور لوگ خود ہی اس پہ والنٹیرلی ٹیکس دینے کو تیار تھے. یہ تو ایف بی آر بھول گیا کہ یہ پہلے سے میکینزم موجود تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ابھی آپ ساری جو رجسٹریشن کرتی ہیں اتھارٹیز وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ بھجوا دیں گی مہینے کے، جیسے باقی ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ. یہ صرف اسٹیٹمنٹ اس لیے آتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ بھائی جو سورسز والا بندہ ڈکلیئر بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بالکل ایسا بہانے بازی والی بات ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کی ود ہولڈنگ کو اپنا سورس آف ریونیو بنا لیا ہے. اور دیکھیں اگر کسی کی ٹیکسیبل بھی نہ ہو اس کا یہ ریفنڈ پھر دیں گے نہیں، اور وہ کیومولیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسری طرف جو مثال کے طور پہ بندہ لیز پہ گاڑی لے رہا ہے، وہ کہتا ہے یار میں ویسے تو ظاہر ہے تھوڑا سا اس کو 80% ہی دے دیتا ہے بینک کو، کہتا ہے 20 تاکہ وہ اس کا وہ نہ آئے. مگر وہ بھی تو انفارمیشن بینک کو میں نے بتایا تھا ان کو ایف بی آر کو کہ یار دیکھو لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اپنا پیسہ بچانے کے لیے، وہ وہاں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ پھر گاڑیوں کی لیز کی جو انفارمیشن تھی وہ بینکوں کی اس سے ہر مہینے آتی ہے ایف بی آر کو. مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشنیں جو ود ہولڈنگ سے آ رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے کون سی براڈ بیسنگ کی ہے؟ وہ تو وہیں پھینکے رکھی ہیں ساری انہوں نے. اور بلکہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ نان فائلر رہیں اور ہمیں زیادہ دیں. اب میں آپ کو اس آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بتا دیتا ہوں کہ 900 بلین ان کو اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ لوگ ریٹرنیں نہیں دیتے ہیں. اب ان کو ایزی منی کی ایڈکشن لگ گئی ہے. اگر آج ختم کریں گے یہ فائلر نان فائلر والا چکر تو وہ جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ نہیں ہے اس کا 900 بلین تو ان کو آئے گا ہی نہیں. تو یہ صرف اور صرف اب ان کو لتھارجک ہو چکے ہیں، خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اپنا ود ہولڈنگ کا کام دوسروں پہ پھینک کے وہاں پھر فضول آڈر کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنا، اور اس کی بنیاد کے اوپر کرپشن ہوتی. میں کھلے عام بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی ایف بی آر سے بھی لینا دینا نہیں. میں کہتا ہوں یہاں کے لوگ جو بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں میں ان کو سارا دن وہ صرف ود ہولڈنگ کرتے رہیں اور ان کو اسٹیٹمنٹیں دیتے رہیں، پھر آڈٹ تو اپنا بزنس کس ٹائم پہ کریں گے. اب میں بینکس کو دیکھتا ہوں، ایک بینک نے ان کے لیے اتنے بڑے سسٹم ڈیولپ کیے. ظاہر ہے اب دیکھیں 6000 برانچوں کا ایک روز ٹیکس اٹھانا ود ہولڈنگ کا، اس کو ایک لیجر میں پھینکنا، ڈیجیٹلی بھی ہم کریں تو کتنی بڑی ایکسرسائز ہے. اور پھر ہر ہفتے جمع کروانا 52 ٹائمز ان اے ایئر. ہمیں یہ کمپلائنس کرنی ہے اور ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں باوجود ہمارا آٹومیٹڈ سسٹم ہے. بالکل صحیح. اور ہم نے دنیا کی بڑی بڑی جو آٹومیشن والی کمپنیاں تھیں ان کو ملینز آف ڈالر دے کے یہ پروگرام جو ہے یہ ہم تو اسٹیٹ نے ہمیں کیا دیا. اور جو ہم اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ ابھی پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 11 منع کر رہا ہے کہ آپ فورسلی جو ہے وہ نہیں لے سکتے کسی سے امپلائمنٹ. اب یہ وہاں نہیں لکھا ہوا کہ وہ کہتے ہیں اس کی مرضی ہے وہ دے نہ دے آپ کو.
پیسے بھی آپ دیں تو وہ نہ دیں. بالکل یہ چاہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں پیسے بھی دوں گا اور تم سے کام بھی لوں گا. یہ تو میں سمجھتا ہوں FBR کی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں انہوں نے مل کر ان کے خلاف ریٹنی فائل کی کہ جی یہ فورس لیبر تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اور باہر کی دنیا میں جو بھی اسٹیٹ کے لیے چاہے وہ VAT اکٹھا کرے یا اور ٹیکس, اس کی پرسنٹیج آف دیٹ ان کو ری ایمبرسمنٹ میں جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کل میں اور آپ اکٹھے تھے وہ پرائم کی فرسٹ بجٹ کنونشن میں, وہاں پہ میں نے آپ کی بات پک کی, مطلب آپ کی کوئی دوست پرانے FBR کے ماریشس چلے گئے اور وہ اس کی اکانومی اٹھا کے اوپر لے گئے, تو اس FBR میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے جو یہاں کی اکانومی اٹھا دے؟ جی میں بتاؤں, یا وہ زیادہ سمجھدار تھے, کچھ ہم MS لال آپ نے بتایا, سادھو لال. جی بالکل, صدام لال سینس. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے جو سہولتیں دی ہیں ریاست نے, تعلیم آپ دیکھیں گے ماریشس میں 100% جو ہے وہ اس وقت ریٹ آف لٹریسی, ہر ایک کو امپلائمنٹ دی ہوئی ہے. اب ایسے ماحول میں انسان کو ٹیکس دیتے ہوئے, اور وہاں لو ریٹ ہے, ساری دنیا میں ماریشس جانا جاتا ہے فار اٹس گڈ پریکٹسز, تاکہ وہاں آپ لوگ ٹرسٹ بھی جا کے بناتے ہیں, وہاں لوگ کمپنیز اسٹیبلش کرتے ہیں, پھر وہاں سے انویسٹمنٹس کرتے ہیں, جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو FBR کے اندر جو سیریس لیک آف میں کہوں گا کمپیٹنس کے مسائل ہیں. ان کو ٹیکس پالیسی یا ٹیکس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بارے میں بالکل کوئی پتہ نہیں ہے, اور یہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے نیپوٹزم کیا ہے. ہر اسٹیٹ نے آ کر اپنی جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اسے اپنی مرضی کا بندہ لگایا ہے, اور زیادہ اس میں آپ پولیٹیشنس کو بلیم کریں, آفیسرس کو نہ کریں. ہم جس زمانے کے لال صاحب کی بات کر رہے ہیں اس وقت انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی پولیٹیکل FBR میں. جب ہم بھی آئے تھے تو ایسی بات کرنا بہت مشکل, ہم نے بہت بڑے بڑے پولیٹیشنس کو ٹیکس لگایا, بڑے بڑے پاورفل لوگوں کو ٹیکس لگایا جب صحیح لگتا تھا. دیکھیں, اور انہوں نے کبھی کچھ یہ کیا بولا آپ نے, تب صحیح لگتا تھا, اب غلط لگتا ہے؟ اب نہیں لگتا, اب تو یہ لگا ہی نہیں سکتے, یہ تو پولیٹیشنس. دیکھیں اب ہے انہولی لائنس بٹوین پولیٹیشنس اور ٹیکس ایڈمنسٹریٹر. وہ کہتے ہیں یار تم ہمیں ٹیکس نہ کرو, ہماری تو انڈسٹریاں ہیں, ان تک کی حد تک تم جو ہمیں ریفنڈ دیتے رہو, لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرو. اب جو ماڈل بنا ہے آف لیٹ وہ یہ بنا ہے کہ پولیٹیشین جو بھی پاور میں آتا ہے, یہ جو لوگ لگتے ہیں یہ دراصل پارٹی ہیڈ کوارٹر کے نمائندے ہوتے ہیں. یہ کام لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, یہ جو پاور میں پارٹی ہوتی ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس حد تک انٹرفیئرنس ہے. جن جگہ پہ یہ پرابلمز آئیں وہاں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ وہاں انہوں نے ٹیکس اتھارٹی کو انسولیٹ کیا پولیٹیکلس. جیسے دیکھیں اسٹیٹ بینک کو ایک حد تک آپ نے کیا, اگرچہ 100% نہ صحیح, مگر پھر بھی ان کا بورڈ جو ہے, یہ ماڈل بھی یہی بنا تھا جو 2007 میں اگر آپ دیکھیں FBR کو لائن منسٹری سے نکال کر ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنایا گیا, اور وہاں ایک بورڈ آف گورنرز اور ساری چیزیں اور ٹیکس پالیسیز. اچھا وہ سارا بھول گئے. FBR کا وہ جو نیا نظام بننا تھا 2007 کے بعد سے, اس کو IMF بھی نہیں دیکھ رہا. کیوں؟ ہمیں پوچھنا چاہیے. اس کو خود ہماری گورنمنٹس نہیں دیکھ رہی, کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتا. اگر وہ ہو گیا تو وہ دوبارہ سے اس میں دو چیزیں ہوں گی, ایک تو بورڈ کے اندر ریپریزنٹیشن ہوگی پبلک کی ایکول, نمبر 2 اس میں ٹیکس پالیسی ان کے پاس ہوگی نہیں سرے سے. اب انہوں نے کیا کیا, ایک ٹیکس پالیسی کا ممبر خود رکھا ہے اور ایک بھیج دیا ہے اپنا ہی بندہ. بھائی آپ نے کیپٹیو رکھا ہوا ہے نا, وہ کیا ٹیکس پالیسی بنائے گا؟ وہ ٹیکس ایڈمنسٹریٹر جو ساری عمر ریونیو اکٹھا کرنے کے علاوہ, ٹارگٹ میٹ کرنے کے علاوہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی کوئی نہیں ہے, وہ کیسے ٹیکس پالیسی بنا سکتا ہے؟ ٹیکس پالیسی وہ بنا سکتا ہے جو بزنسز کو جانتا ہو, بزنسز کی گروتھ کو بڑھا سکتا ہو. وہ ایسی پالیسی بنائے گا کہ گروتھ بھی بڑھے اور ٹیکس بھی آئے. دیکھیں اس کو سمجھ ہوگی کہ اگر میں اس سیکٹر کی ٹرن اوور کو بڑھا دوں گا تو میں آدھا ریٹ کروں گا, ٹرن اوور بھی بڑھ جائے گا اور مجھے ٹیکس بھی آئے گا اور لوگ بھی کھل کے کام کریں گے. پھر وہ سمپلیفائی کریں. سادہ سی بات مطلب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی سر. نہیں سمجھ آ رہی ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ کرنا نہیں چاہتا. نہیں دیکھیں کرنا بھی کیوں جا رہا, اس کا بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جب آپ پولیٹیشنز وہ لاتے ہیں جو کوئی کانٹرفیئر سگریٹ بنا رہا ہو, جس کی ایسی انڈسٹریاں ہوں جو براہ راست کلیش. دیکھیں یہاں پاور سٹرکچر کا مسئلہ ہے. شوگر کس کے پاس ہے؟ آپ کو سب پتہ ہے, سب کو, مجھے نہیں سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے. ٹوبیکو کس کے پاس؟ سب کو پتہ ہے, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیں جو ہارمفل 2 انڈسٹری میں نے نام لیے, یہ صحت کے لیے کتنی ہارمفل ہیں؟ بہت ہیں. اور دونوں کی جو ہے پاکستان میں گروتھ دیکھیں. بالکل. ان کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے؟ ظاہر ٹیکس والے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا اگر 100 شکایات بھی چلے جائیں گے نا اس افسر کے خلاف جو ان کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کو لگوانے والے صرف ایک بندہ نہیں ہے, اس کے 4 منسٹر دوست ہیں.
جس کی انڈسٹری کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ کہے گا جی نہیں سر اس کے سر نہیں اس کو نہیں ہٹانا. اور میں آپ کو بتاؤں صرف یہ نہیں کہ رولنگ پارٹی کے جو ایسے ایسے کرافٹی بیوروکریٹس ریونیو میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دونوں طرف کے سینیٹر سے دونوں طرف کے ایم این اے سے ایم پی اے سے دوستیاں بنائی ہوئی ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا سر یہ آپ کا شاگرد ہے. میں نے کہا سر. کہتا یار یہ 12 اس کے لوگ جو ہیں ایم این اے ایم پی اے اور سینیٹر اس کی جیب میں اس کے سفارشی ہیں. اچھا جب ہم اس کو ہٹاتے ہیں اتنا پریشر آتا ہے اور دونوں طرف سے یعنی کہ ٹریڈی کی طرف سے بھی جو اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. کہتا یار یہ کیا بلا ہے. وہ دیکھیں وہ جو منی آف دی ریکارڈ نام بتا دینا. آپ بتائیں کہ یہ کھلے عام جب باتیں ہوتی ہیں تو بزنس شارک میں کہتا ہوں میرا تھیسس یہ ہے کہ پاکستان میں جو بندہ بزنس کرتا ہے نا اگینسٹ آل آؤٹ اس سے کوئی زیادہ مظلوم نہیں ہے. کیونکہ اتنی ہم نے یہ نہیں صرف ٹیکس کی آپ دیکھیں ادروائز کتنی ایجنسیاں اس کے پیچھے ہیں. اگر آج وہ بیچارہ ایک فیکٹری لگا لے کم از کم 30 محکمے احسن صاحب 30 اس کی جان کے پیچھے ہیں. اور وہ بیچارہ مجھے ایک کراچی میں دوست ملے انہوں نے کہا میں آج آپ کو ایک بڑے کامیاب جو ہے انڈسٹریلسٹ سے ملاتا ہوں. سائٹ پہ ہم گئے کہنے لگے الحمدللہ جی میرا یونٹ بڑا اچھا چل رہا ہے. میں نے کہا سر کیا راز کیا. کہتا ہے جی میں نے باہر دیکھے کبوتروں کی طرح جیسے پجن باکس نہیں ہوتے 30 پجن باکس بنائے ہوئے ہیں. وہ آتے ہیں چابی بھی ان کے پاس ہے اپنا لفافہ ہر مہینے لے جائے. اب آپ سوچیں کہ یہ کامیاب بزنس مین کی سٹوری دیکھیں کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ اسٹیٹ اتنی کرول ہے کہ کراچی سائٹ میں بیٹھے کہتے ہیں جی یہ 30 تو وہ گئے ایک بتہ بھی مجھے دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے آپ میری بات سمجھ گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں ایک بندہ یہ سارا کچھ کر کے بیچارہ پھر بھی بزنس کر رہا ہے اس کو ہم سلوٹ نہ کریں بجائے اس کو آپ رسپیکٹ دیں اس کو آپ کہیں یار یہ پھر بھی امپلائمنٹ دے رہا ہے یہ پھر بھی اکانومی کو آگے چلا رہا ہے. آپ الٹا اس پہ اور برڈن ڈالنا چاہ رہے ہیں اور لوگ کتنی مصیبت میں ہیں بیچارے پھر بھی وہ سوچتے ہیں. اب دیکھیں مثلا ہم بکس پبلش کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ بھی پاکستان میں اور کوئی ٹیکسٹ لا کو اپڈیٹ ہی نہیں رکھتا. لیکن اب آپ سوچئے کہ کاغذ 400% مہنگا ہماری پہلے کرنا فلی جب ہم کتنے ہمارے پاس پیپر ملس تھیں. آپ پوری پاکستان میں 1-2 پیپر ملتا وہ بھی اس لیول کا کاغذ نہیں بناتی جو کتاب کے لیے ضروری ہے. کورس میں آپ کو فزیکل کتاب لیکن اس پہ تو سر لوگوں کا ایک عام تاثر یہ ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے تو مطلب ہم انڈسٹری لگائیں کیا. اور اگر اویلیبل ہے تو وہ اتنی ایکسپینسو ہے تو اس سے بہتر ہم امپورٹ کر لیں. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا. جب کسی ملک کے اندر آپ اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو نہیں بنا پاتے وہی آپ کی پالیسی کی سب سے بڑی فیلور ہوتی ہے. ایک میں نے آپ کو سر یہ بتایا کہ محکمے ان پہ کتنے سوار ہیں. اب آپ نے کاسٹ کی بات کی. بجلی میں ہم اس وقت پھنسے جب ہم نے یہ آئی پی پیز کو لے کر آئے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا مشترکہ تھا کہ جی یہاں پر اور اب ہم ان کے پاس کیوں گئے یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. مگر ورلڈ بینک نے آئی ایف سی کے ذریعے پارٹیاں باہر سے لے کے آیا. ان کے ساتھ ایسے ایسے معاہدے ہمارے کروائے جو کہ کوئی دنیا میں نہیں کرتا کہ جی ہم کیپیسٹی پہ دیں گے ڈالر ٹرم میں دیں گے بجلی پیدا کرے نہ کرے دیں گے آپ ہمیں آئل بھی دیں گے. میری بس آئل کے ویسے لگانا کوئی بیہودہ بات تھی. تو اس انوائرمنٹ آپ نے تباہ کی. کول کے ہم نے لگائے جب کول پوری دنیا میں مجھے چینی نے مجھے خود بتایا تھا. اب یہ بھی میں پروگرام میں سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہم وہ کول کا جو پلانٹ ڈس بینڈ کر رہے تھے انہوں نے کہا نہ ڈس بینڈ کرو ہمیں دے دو. اور اس کی انفارچونیٹ نہیں ہے سر. اور یہی نہیں صرف کہا کہ اس کی انوائس اوریجنل دینا کہ یہ نیو ہے تاکہ کمیشن اچھا بنے. اور اس کے بعد یہاں جب تم لگا دو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تو کولا بھی نہیں ہے باہر چلو اگر آپ لگاتے بھی تو آپ کے پاس کم از کم ڈومیسٹک اس کے میں تو کول بھی امپورٹڈ. انہوں نے کہا یار آپ ان باتوں کو چھوڑیں بس ہمارا کمیشن یہاں چینی سیٹ ہونا چاہیے. ہاں بس. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کوئی ریلیف ملے گا بجٹ میں؟ اب تو آپ کے بھی دوست ہیں چاہنے والے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو کہا ہے کہ وہ چیئر کریں. نہیں اسحاق ڈار صاحب دیکھیں میری بات سنیں. اسحاق ڈار صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو کئی دفعہ آپ نے دیکھا وزیر اعظم محترم خود اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میں ریلیف دینا چاہتا ہوں مگر آئی ایم ایف سے میرے ہینڈ ٹائٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں بھی ہم نے غلطی کی تھی. اس وقت اگر ہم نہ جاتے اور وہ نہیں جا بھی رہے تھے اس وقت مگر ہوا کیا کہ جو یہاں وہ اکانومسٹ جو روز کنسلٹنسی ان 2 اداروں کی سے ہی اور وہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے ہم نام نہیں کسی کا لیتے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا چورن بیچتے ہیں. ہاں نہ صرف ان کا چورن بیچتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 6 لاکھ سے 12 کر دیا تھا مفتاح صاحب نے بالکل 18 کے. انہوں نے ان کے خلاف مضمون لکھے
اب اندازہ لگائیں یار اس انفلیشن کے لحاظ سے تو پاکستان میں 12 لاکھ بھی چلے، 12 لاکھ تو ہونی چاہیے. انہوں نے ان کے خلاف مضامین لکھے کہ بھائی تم نے کیوں بنتا ہے خدا. اور میں یہ وہ سب سے بڑے اکانومسٹ کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. اب مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار میں نے پھر اس کے خلاف بھی لکھا اور کہا کہ یار یہ کس طرح کی بات ہے. اب وہ ان کو یہ انہوں نے یہاں فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو کنسلٹنسی دو. اچھا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کیا اتنا برا انٹرسٹ پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی بلا وجہ وہ ہمارے لوگوں پہ 6 لاکھ اب کوئی اماؤنٹ ہے. اب انڈیا نے دیکھیں، انڈیا کا ہم سے ابھی چلے پہلے تو 3.5 تھا، کوئی تھوڑا سا ان کی کرنسی نیچے آئی ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی لمٹ 12 لاکھ کے اوپر لے کر گئے ہیں اور ہم وہی 6 کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. پھر ریٹ دیکھیں 50-55% آپ ریٹ پہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی بھی نہیں، کوئی دنیا میں کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن میں نے بہت گہرا سوچا ہے کہ آفٹر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیڈر بھی دینا چاہتے ہیں. اس میں مجھے سمجھ صرف یہ آئی ہے کہ ہمارے بیوروکریٹس اور IMF کا اب انہولی لائنس ایون اگینسٹ پولیٹیشین بھی ہیں. جب ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ کام کرنا ہے، وہ کہتے ہیں سر یہ تو نہیں ہو سکتا. IMF کی پرابلم ہے. جی IMF ایون سینٹ میں آپ نے خود دیکھا، آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، سینٹ کی کئی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے سامنے چیئرمین FBI نے کہا جی یہ کام نہیں ہم کر سکتے، فنڈ کا پرابلم ہے. فنڈ کا پرابلم ہے. اب انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ فنڈ کو یہ کوئی تجویز دیتے نہیں کام کی. فنڈ پوچھتا ہے کہ اچھا بھئی آپ بتا دیں کہ یہ ٹیکس کا ہدف جو ہے، تو آپ خرچے تو کم کرنے کو تیار نہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کو ٹیکس ہی لگانا. دیکھیں وہ تو ایک طرف سے ڈیبٹ سائڈ اور کریڈٹ سائڈ دیکھتے ہیں. ڈیبٹ سائڈ پہ آپ کہتے ہیں جی ہمارے 2 آئٹم ہی ہمیں نہیں، ہم کم کر سکتے. پہلا ڈیٹ سب ظاہر ہے وہ تو آپ نے دینا ہی ہے، اور ڈیفینس بھی وہ بھی ظاہر نیڈ ہے. یہ دونوں تو لیجیٹیمیٹلی آپ کچھ نہیں. اب وہ کہتے ہیں بھئی یہ دونوں، اور آپ نے صوبوں کو 57 پہ جب 5 دیا، یہیں آپ کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو تو سرپلس کرو. اب میری بات سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا. اب اگر آپ 10 بھی اکٹھا کر لیں، اب آپ کو تو مجھے پتا ہے کہ اس میں سے 5.7 چلا گیا ان کے پاس، آپ کے پاس 4.3 رہ گیا. اس میں سے آپ جیسے ہی ڈیٹ سروسنگ دیں گے، جو کہ ماشاءاللہ پچھلے سال 7 تک، اس سے پہلے تو 8 پر بھی گئی ہے، 7 ٹریلین ہو گئے، 2 ٹریلین ڈیفنس کے، تو آپ کو تو یہی 5 کا ڈیفیسٹ آ گیا. بالکل. وہ اچھا اب اس کو حل کرنے کے لیے FBR کی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ بندہ بھی جو فائنانس منسٹر لگاتے ہیں اپنی مرضی کا لگاتے ہیں. وہ کون؟ IMF والے. وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ لو، ورنہ کوئی پروگرام نہیں آگے چلے گا. نہیں مطلب جتنے بھی فائنانس منسٹر ہیں سارے IMF کی، مطلب چاہے وہ اورنگزیب صاحب ہیں، چاہے وہ مفتاح صاحب تھے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب تھے. نہیں دیکھیں بیچ میں اسحاق ڈار صاحب کے بات نہیں کر رہے. جب 2018 میں اسد عمر کو ہٹانے کے بعد سے وہاں سے فیس صاحب کو لے کر آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے آپ مجھے بتائیں شوکتین ہو کوئی بھی ہو، جب تک اس کو IMF کی شیر بات نہیں ہوتی وہ لگ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. بیچ میں ڈار صاحب آئے تھے ٹھیک کرنے کے لیے لنڈن سے، جب معاملہ ٹھیک ہوئے اس وقت انفلیشن سب چیزیں اتنی ہائی جا چکی تھیں کہ انہوں نے کہا یار اگر میں نہیں گیا یہ تو برباد کر دیں گے. اکتوبر میں وہ آئے، آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے. اس وقت لنڈن سے آئے تھے وہ، اور انہوں نے آگے 6، وہ بہت محنتی آدمی ہے. لیکن اس وقت تو مفتاح صاحب فائنانس منسٹر تھے نا. لیکن مفتاح صاحب، لیکن ہم نے زیادتی نہیں کی اس وقت مفتاح صاحب کو ہٹا کے. مفتاح صاحب اس وقت پیٹرول کی پرائسز کے اوپر IMF کے ایجنڈے کے اوپر جس طرح جا رہے تھے تو وہ بھی انڈسٹری کو تباہ کرنے کے فارمولے سے کم نہیں تھا. مفتاح صاحب اب پوز کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی ہمارے پچھلے 2 ادوار میں انہوں نے کیا ہے، سب سے پہلے نے 2018 میں بہت بڑی، میں نے آپ کو اور مفتاح صاحب کو اکٹھے بٹھا لینا ادھر بٹھایا. میں پالیسیز پہ بات کروں گا. سب سے پہلے انہوں نے 2018 میں غلط ایمنیسٹی دی. ٹھیک ہے. جبکہ 2 مہینے کے لیے آپ 2018 میں مفتاح نے تو دی. سر آپ کو بھول گئے، خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے. یہ ڈسکوالیفیکیشن ہونے کے بعد کا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اور یہ تھے، یہ ان الیکٹڈ فائنانس منسٹر بنے. ٹھیک ہے. آشیرواد مجھے پتا کسی پیچھے، اب میں اوپنلی آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے غلطی انہوں نے یہ کی کہ 2 مہینے کی حکومت میں آپ پورے سال کا بجٹ نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. وہ نئی حکومت جو بھی الیکٹڈ آتی 2018 میں اپنا بجٹ بنا لیتی، اور وہ اس کے اندر خود 60 انہوں نے کہا بلین کا ڈیفیسٹ آنا ہے جس کی ہمیں فائنینسنگ کرنی. فائنینسنگ کچھ نہ بتاتے گئے، سارا بول ڈال کر تمہیں پتا 2018 میں ہم نہیں آ رہے، اشارہ کلیئر تھا. بالکل ایسے تو چلے گئے. اس کے بعد جب یہ دوسری، میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں خیر نہیں، ویسے آپ سے سوال میرا یہ، اب جو پروگرام میں ہم اس کو پورا کریں گے، دیکھیں اصولی طور پر جتنے بھی آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے کہ جی یہ ہونا چاہیے، جی پاکستان بار بار بھاگ جاتا ہے جی. اب تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہم انٹرنیشنلی ان کو
مدد کر رہے ہیں امریکہ کی، اور اس کے ہمیں بالکل یا تو IMF بالکل اپنا رویہ بدلیں، اب یہ سارے جتنے بینچ مارکس ہٹائے اور ہمیں صرف دے ایک فگر کہ جی یہ پرائمری فگر ہے، آپ جیسے مرضی پورے پالیسی سے بالکل نکل جائے۔ دیکھیں میں خود بہت بڑا کرٹک ہوں ان چیزوں کا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی چیز کرتے ہیں، مثلا آج آپ پوری انڈسٹری کو ٹریڈرز کی بلا لیں، ریئل اسٹیٹ کی بلا لیں، ان کی ایسوسیشن کو یار دیکھیں ہماری یہ نیڈ ہے، یہ ریٹ آف ٹیکس تمہیں زیادہ پتہ ہے، کس کا کاروبار کتنا ہے، کس کا تم سے زیادہ کون اپنے لوگوں کو جانتا ہے، یہ ہماری ایک فیئر ڈیمانڈ ہے، آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں، وہ آپ کو ساری کلیکشن کروا دیں گے، لیکن وہ آفیسر کو پیسے نہیں دیں گے کیونکہ آفیسر نے ٹیکس نہیں کلیکٹ کرنا، اس نے اپنی جیب بھرنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مفتیٰ صاحب نے بھی اور سب نے ایک دفعہ بھی ٹرائی کی کہ، بلکہ میں نے شوکت ترین صاحب کے زمانے میں فیڈریشن کو سب کو منا لیا کہ اگر یہ لو ریٹ آف ٹیکس پہ آ جاتے ہیں، وہاں ایک لیٹر بھی جاری ہوا ہے، کسی وقت آپ کو دکھا دوں گا، جو پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ لکھا تھا چیئرمین FBR کو کہ مجھے تمہاری رائے نہیں چاہیے، یہ سسٹم تم نے امپلیمنٹ کرنا ہے جس میں تم نے 10% سے زیادہ ٹیکس ریٹ نہیں لگانا، اور یہ سارا کرنا ہے مجھے، اور اس کو IMF اور چیئرمین FBR جو زمانے کا تھا اس نے مل کے اس کو ناکام کیا۔ یار یہ ویسے بات مجھے آج تک ہضم نہیں ہوتی۔ میرے پروگرام میں سلیم مانڈوی والا صاحب بھی آئے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی کہا یار یہ اتنا سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے بیوروکریٹ، مطلب ایک پرائم منسٹر، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں ان پریکٹس ہوں، مطلب میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر ایک آرڈر دے رہا ہے، بیوروکریٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں بیوروکریٹ میں آپ کو کہتا ہوں ایک یہ دنیا میں نہیں ہے، لکھا ہوا لیٹر پرائم منسٹر کی طرف سے ڈائریکشن انہوں نے نہیں مانی۔ اب اس سے بتائے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی وفاداری اسٹیٹ سے ہٹا کے IMF کے ساتھ کر لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم کم ہے، آپ نے بھی کہنا میں نے جانا ہے، لاسٹ 5 وزیر خزانہ میں سے آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں دیکھیں یہ تو کوئی بھی ان جو گزرے ہیں؟ دیکھیں میری بات، وزیر خزانہ کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی میری نظر میں کہ وہ پاکستان کو اگلے 10 سال کا 20 سال کا گروتھ ماڈل دیتا اور کہتا بھی اس پالیسی کو نہیں ہٹانا کوئی بھی گورنمنٹ۔ کمپیریٹیولی بہتر آپ سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں میں کہ پرسنل میں تو جاؤں گا نہیں آپ کو، نہیں سر جو گزر چکے ہیں ویسے پوچھ رہا ہوں، سر کوئی بھی مجھے تو مطلب آپ کسی سے مطمئن نہیں؟ میں نہیں کسی سے مطمئن نہیں۔ اوکے دیکھیں میں آپ کو سادہ بتا دیتا ہوں، ایک دھوتی پہن کے سفید چندرم، وہ آپ کو پتہ ہے نا چدمبرم جو تھا آکسفورڈ کے امیج کا پڑا ہوا تھا، وہ ٹھیک ہے، اس نے آپ اس کا اٹائر دیکھے کبھی نہیں، بالکل آپ پتہ نہیں چلتا تھا، پیپلز وہ سمجھیے کہ ریپریزنٹیٹیو تھا، اس نے سب کو بلایا، اس نے کہا یار دیکھو بات سنو، ہمارا ڈیٹا بھی کچھ نہیں ہے، تمہارا بھی برا حال ہے، تم بھی صحیح ڈکلیئر نہیں کرتے، ہم بھی صحیح لینے کو تیار نہیں۔ 10 سال کا اس نے کہا کہ میں ایک ٹریڈ سرٹیفکیٹ بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ 10 سال اگلے کا تم سرٹیفکیٹ خرید لو، اگر تم 10 سال کے پیسے نہیں ہوں گے، یہ اس کا شیڈیول ہے، 1 سال کا خریدو گے تو یہ ریٹ ہوگا، 2 کا خریدو، 10 کا بہت رعایت ہو گئی، سمجھے 50%۔ انڈیا میں اس سال چدمبرم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کیا کہ انڈیا کو پھر کبھی ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں یہ اکثر میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ آؤٹ آف دی باکس سولوشن کو نہیں نکالتے، روایتی انداز 17% 18% GST کر دو، سیلری پہ جو ٹیکس ہے اس کو 25 سے 26% کر دو۔ دیکھیں اگر آپ سارے پاکستان کے ٹریڈرز کو اور بزنس والوں کو کہیں کہ یار یہ سرٹیفکیٹ 10 سال میں آپ بھی اپنے معاملہ ٹھیک کر لیں، ہم بھی اپنا ڈیٹا صحیح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر سوچیں گے 10 سال بعد آپ سے بلائیں گے کہ 10 سال میں آپ نے کتنا ٹیکس دیا، ایکچوئل آپ کی طرف کتنا بننا چاہیے تھا، اور پھر ایک فیوچر کا کانٹیکٹ بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، 10 سال آپ کی دبا کے یہاں پہ گروتھ ہو، بندوں کو پتا ہو یار 10 سال کا تو میں آپ ٹیکس کی طرف سے تو مطمئن ہوں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر میں جو بھی فائنانس منسٹر ملک میں آئے یا کوئی بھی آئے جس کو کہ اس ملک کے کو ٹھیک کرنا ہے، وہ لوگ اب جو بھی بات کرتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسی آئین کے اندر رہ کر جو آئین کہہ رہا ہے کہ ابھی آرٹیکل 3 کے مطابق آپ ایکسپلائٹیشن کے سارے ذرائع ختم کریں گے، آپ کے یہاں کے بزنس مین نے بہت زبردست کام کیا، یہاں کے یوتھ اتنی زبردست پوٹینشیل ہے ان کے پاس، اگر آج ان کے لیے اچھی انوائرمنٹ آپ پیدا کر دیں، مثال کے طور پر آپ یوتھ کو 5 نہیں 10 ملین نوکریاں دے سکتے ہیں اگر آپ نیچے 3rd ٹیئر کی گورنمنٹ لوکل باڈی قائم کر دیں اور وہ چلائیں بجائے یہاں کے بیوروکریٹ چلائیں، وہ کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں، وہ 3rd گورنمنٹ جہاں ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتی وہاں بزنسز بھی نہیں چلتے، کیونکہ وہ آپ کو ایکسپینشن ہی نہیں کرنے دے گا، وہ ڈی سی جو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی اپنی گورنمنٹ ہوگی تو پھر آپ سوچیں گے کہ یار یہاں مارکیٹ بنانا فیزیبل ہے، یہاں اسکول بنانا فیزیبل ہے، یہاں کیونکہ
لوکل الیکٹڈ لوگ ہوں گے نا, وہ آپس میں بیٹھ کے سوچیں گے کہ یار ہم نے تو اکٹھے سروائیو کرنا ہے. دیکھیے اگر وہاں پہ آج 30 ہزار بچوں کی فیس جا رہی ہے ایک بچے کی, وہاں بہترین پبلک اسکول وہی لوکل گورنمنٹ چلائے گی نا, تو وہ اگر ان سے 5,000 بھی فیس لے لے گی تو وہ بہترین اسکول آپ چلا لیں گے. بالکل صحیح. اور آپ کو انٹرسٹ بھی ہوگا یار ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے یہاں پہ, کسی پرائیویٹ بندے کا فائدہ نہیں. دیکھیں جب تک آپ ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو یہ پرائیویٹ انٹرسٹ سے نہیں نکالیں گے اور اس کو آپ لوکل گورنمنٹ کے تحت نہیں لے کر آئیں گے, اور یوتھ کو وہاں دیکھیں, وہاں یوتھ کام کرے گی, وہیں سے لیڈرشپ مرج کرے گی آگے, یہی فیوچر ہے نا پاکستان کا. بالکل ایسی. اور یہ پاکستان کا 60% ہے. اب ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر یہ والا کام ہم ان سے لیں گے تو ان کو ایک گراس روٹ لیول پہ اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی پہلے عادت ہوگی, پھر آگے جا کر یہ وہ بیوروکریٹ نہیں ہوں گے جو CSS کا امتحان پاس کر کے پھر اپنے آپ کو گردن میں سریا ڈال لیا کہ یار میں دوسرے لوگ سے بہت اونچا ہوں. دیکھیں یہ کلچر ختم کرنا پڑے گا. یہ سمجھتے ہیں, اب میں خود بھی رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا مزاج, کیا سوچ پیدا ہوتی ہے اپنے ہی لوگوں کے بارے میں. اور یہ نہیں, وہ اگر نیچے کلاس کا بندہ بھی آ جائے نا, جیسے ہی وہ اکیڈمی میں ہوتا ہے نا, اس کے گردن سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا افسر بن گیا, اب میں لوگوں کو, یہ کلچر ہمیں ختم کرنا پڑے گا. انڈیا میں بہت حد تک کیا انہوں نے, بنگلہ دیش میں ختم کیا. اب آپ بنگلہ دیش کی دیکھیں کتنی وہاں پولیٹیکل انہیبل رہی ہیں, اس کے باوجود ان کی گارمنٹس جو زیادہ تر عورتیں چلاتی ہیں 3 شفٹ میں, سر 40 بلین کی صرف گارمنٹ کی ان کی ایکسپورٹ ہے. اور روزگار کتنا بڑا وہاں کریٹ ہوا, ہم ہی تھے نا, 71 تو ہم ایک ہی ملک تھے. بالکل ایسے ہی. انہوں نے کیسے یہ چیز پیدا کی ہے؟ ان کے پاس کون سی کپاس ہے آپ مجھے بتا دیں. ہم تو اپنی کاٹن خود تباہ کی ہے وہاں گنا لگا کے. ایک زمانے میں پاکستان کی کاٹن لنٹ ایجپٹ کی کاٹن لنٹ سے بہتر ہو گئی تھی, اور دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کون ملک ہے جس نے اتنی بہترین, اور اسے آپ کو یاد ہے نا ہم سنہری ریشہ کہتے تھے. بالکل ایسے ہی. اور جوٹ کے بعد ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ کیا بنی تھی, اور اب ہم امپورٹ. آپ اندازہ لگائیں کہ یار اتنا زبردست ایگریکلچر ملک ہو, اس میں آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ایکسپورٹ والی ہو وہ ٹیکسٹائل ہو, اور آپ بیلز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. کیا اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے, آپ مجھے بتائیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہ پاور کوریڈورز میں آتے جاتے لوگ پوچھتے بھی ہوں گے, تو یہ آپ بتاتے نہیں ہیں ان کو؟ سب پتہ ہے ان کو. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے اور ان کا دراک نہیں ہے, مگر اب یہ ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ یار پاکستان ایٹ 100 کم از کم ہم دنیا کی 5th بڑی آبادی ہیں, ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی یوتھ اور وہ یوتھ پاپولیشن ایسی بھی نہیں بڑے, آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ اچھی خاصی سمجھدار ہے, ٹیلنٹڈ ہے, وہ کام کر سکتے ہیں, صرف اپرچونٹیز کا مسئلہ ہے. لہٰذا بڑا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور میں مایوس نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی 2026 کے لیٹر پارٹ میں آپ بہت بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے, اور یہ سوچ پیدا ہوگی کہ یار ہمیں حکومتی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں, کون سی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, کلیئر کریں نا, لوگ پریشان ہو جائیں گے. دیکھیں آپ خود دیکھیں گے کہ 2026 کے بعد ہمارے پاس ایسی ٹیمز آئیں گی جو یہ چاہیں گی اور یقینی بنائیں گی کہ پاکستان جو ہے وہ 100, جب پاکستان ایٹ 100 ہو. دیکھیں آپ اگلے 20 سال کی کریں گے پلاننگ تو رزلٹ نکلیں گے, فوری تو نہیں نکل سکتے. تو پاکستان ایٹ 100 انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دنیا میں 5ویں بڑی آبادی ہے, مگر آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ 10 اکنامک پاورز میں بھی آئے گا انشاءاللہ. یہ ہماری دعا ہوگی, اور اس کے لیے ہم کام بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے میں اکثر ویسے سوچتا ہوتا تھا, کافی بات کرتا ہوں میں بھی FBR پہ, فائنینس پہ, مطلب نتھنگ از پرسنل پالیسیز کے اوپر. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ یار شاید کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بات کرنے کا, آپ بہت لکھتے ہیں, آپ بھی بات کرتے ہیں. اچھا لیکن اچھا وہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا تقویت ملنا, جب آپ سنتے ہیں نا کہ دوبارہ فائنینس منسٹر چینج ہو رہا ہے, چیئرمین FBR چینج ہو رہا ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کے بات کرنے سے, لوگوں کے کامنٹ کرنے سے کہیں نہ کہیں کوئی چیز رجسٹر ہوتی ہے. ضرور ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کل وہ پرائم کے شو میں بولا کہ اگر ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا تو برائے مہربانی ایک مارکہ حق ہمارے ٹیکسیشن میکنزم پہ بھی کر دیں. دیکھیے یہ سمبولک بات بھی نہیں ہے اصل میں. اب چیلنجز بھی جیو پولیٹیکل ایسے ہیں کہ دنیا بڑی فاسٹ چینج ہو رہی ہیں, اور پاکستان کا مستقبل کیا ہے کہ آپ گولڈن رنگ کی جتنی کنٹریز ہیں, ترکی ہے, ایشیا ہے, دیکھیے آپ کے ارد گرد پہلے آپ ریجنل کنیکٹیوٹی سے آگے بڑھتے ہیں, اور یہاں جس ملک اپنے ریجنل کنیکٹیوٹی میں پارٹ نہ پلے. دیکھیے اگر انڈیا اسپائلر نہ ہوتا تو اس وقت ریجنل کنیکٹیوٹی بہت اچھی بن چکی ہوتی, مگر یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری طرف سے نہیں, یہ انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہے کہ اس نے ریجنل ساک کو بھی تباہ کیا, پھر اور کنیکٹیوٹی کو بھی تباہ کیا. مگر اب چین ان کے ساتھ 120 بلین کی ٹریڈ میں چلا گیا ہے انڈیا کے ساتھ.
ایران کے ساتھ ان کی دیکھیں جہاں جہاں بھی سینکشنز لگائیں امریکہ نے، چین نے اس کی پرواہ نہیں کی اور کہا بھائی یہ سینکشنز آپ ختم ہم بادر نہیں کرتے. اب یہ ایک نیا دیکھیے گا اس جنگ کے آپ آفٹر میتھ میں کہ ریجنل فورسز بیٹھیں گی اور 10 بڑی ملک جو ممالک ہیں ان کی آپس میں بات چل رہی ہے مسلم ممالک کی، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان شامل ہے. ہاں پاکستان کا لیڈر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں اپنی ریجنل، چونکہ ان تجربات کے بعد ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ باہر سے آ کے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اور ہم اکنامکلی بڑے ملک بھی ہیں اور ہماری اپنی بھی سیو ہونی چاہیے. اس پہ بڑا سیریسلی کام ہو رہا ہے. اور آپ اس لیے میں کہتا کہ آپ 2026 کے لیٹر ہاف میں، جب آخری ہاف میں جا کے دیکھیں گے کہ یہ ابھی تو چونکہ سمجھے جون آ گیا، مگر سپٹمبر کے بعد سے آپ نومبر میں دیکھیں گے کہ بہت بڑی پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی اور پاکستان کا یہ جو رول ہے لیڈرشپ کا ملا ہے وہ اور بھی زیادہ اسٹرینتھن ہوگا. اس لیے کہ وہ بہت سی وہ ممالک، اب میں اس کا نام نہیں لے رہا کہ بڑی سینسٹیو اس پہ بات چیت، اور میں بھی اس کا پارٹ ہوں اور مجھ سے بھی وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، مگر وہ اتنی سیریس سے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. اور پاکستان بھی، کیونکہ 2 ادارے ہمارے ہاں، ایک فارن آفس کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے کہ بھئی ہم نے کیسی، اور وہ اپنی بھی انپٹ صحیح دیتے ہیں. فوج ہے، ان کی بھی اپنی انپٹ، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا خطرات ہیں. تو یہ 2 انپٹس جو ہیں یہ ہمیں اچھی پالیسی کی طرف لے جانے میں، اور آپ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ بیوروکریٹس بھی کچھ سیکھ جائیں اور بجائے اپنی لائلٹیز، کیونکہ دیکھیں یہ ان کو صرف جیسے کرکٹ ٹیم کو پی ایم میں بھیجا تھا 2 منٹ ٹریننگ کے لیے، ان کو بھی پی ایم میں ٹریننگ پہ نہ بھجوایا جائے. دیکھیں ان کا مسئلہ اور ہے، یہ انہوں نے لے لی ہیں سیکنڈ نیشنلٹیز پرتگال میں، یہ اور وہ، یہ کئی دفعہ برملا، یہ اب ان کی لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ بہت کم رہ گئی ہیں. تو ان کو فارغ کر دیں. ہاں بالکل، یہ آپ نے درست فرمایا، جس کی سیکنڈ نیشنلٹی نکلے اس کو فارغ کر دیں. جس کی نکلے اس کو کہیں اس ملک میں جائے بھائی، بالکل پارٹی کر ادھر جا کے. دیکھیں کسی بھی اسٹیٹ آفس ہولڈر کو، چاہے جج ہو چاہے وہ بیوروکریٹ، ہم کسی ایک کو نہیں کہہ رہی، پولیٹیشین پہ تو آلریڈی پابندی ہے. یہ 2 پھر کیوں، دیکھیں اسٹیٹ تو تینوں سے مل کے بنتی ہے نا. اگر ایک لا پاس ہو بھی گیا اس کو امپلیمنٹ تو پھر ظاہر ایگزیکٹو نے کرنا ہے اور اس کو ایڈجوڈیکیٹ ججز نے کرنا ہے. تو اگر وہاں ہم نے آئین میں پابندی رکھی ہوئی ہے کہ ڈیو نیشنلٹی والا بندہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا، تو یہاں بھی اگر امپلیمنٹ کر دیں تو آپ دیکھیے گا کہ بہت فرق پڑ جائے گا. کیونکہ دیکھیے ایسا صاحب، جہاں آپ ایک وائٹل اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، آپ اس طرح سوچتے ہیں. جب ان کی لائلٹی پاکستان سے یہ رہ گئی ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ، کئی تو آلریڈی ڈیورنگ دی سروس ہی اپنے بچوں کو سب وہاں اسٹیبلش کر چکے ہیں. اس لیے یہ جو ہے نا، یہ بات جو اس پہ ہم اینڈ کر رہے ہیں، اور کچھ موجودہ لوگ کر رہے ہیں، یہ ٹرینڈ جو ہے نا، یہ جب تک چاہے یہ اس کے اوپر اب یہ ترمیمیں ڈال رہے ہیں آئین میں، یہ بھی ڈالنی چاہیے کہ کوئی بھی اسٹیٹ کا آفس ہولڈر ہو، چاہے وہ ایگزیکٹو میں ہو چاہے جوڈیشری میں ہو، اس کے تو آلریڈی ہے، اس کو کسی شکل الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ ڈیو نیشنلٹی رکھے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات چیت سنی. ڈاکٹر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور میرا بھی انہی سے ملتا جلتا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ.